अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज की कहानी। नाजरीन, क्या वाकई रिस्क सिर्फ हमारी मेहनत का नतीजा होता है या फिर अल्लाह वो रास्ते भी बनाता है जिनका हमें अंदाजा तक नहीं होता? आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी ताकत और अकल पर भरोसा करता था, मगर एक सफर ने उसे सिखा दिया कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है और सदका और दुआ कभी रायगा नहीं जाते। आइए सुनते हैं आज की सबक आमोज कहानी, सिर्फ आज की कहानी पर। उंदुलुस के शहर से कुछ फासले पर एक पुरसकून बस्ती में साले नामी ताजर रहता था। साले की शोहरत सिर्फ उसके कारोबार तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसकी नेक नामी और ईमानदारी भी पूरे इलाके में जबान जदाम थी। उसका कारोबार हिकमत और इलाज से जुड़ा हुआ था, जहां वो दूर दराज इलाकों से दवाएं और जड़ी बूटियां लाकर शहर के लोगों को फरोख्त करता था। लोग उसे सिर्फ ताजिर नहीं बल्कि मसीहा समझते थे, क्योंकि उसके हाथों में अल्लाह ने खास शिफा रखी थी। साले का घर छोटा मगर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। उसके साथ उसकी बीवी और एक बेटा नासिर रहते थे। नासिर अभी जवानी की दहलीज पर था और वालिद के साथ ही दुकान पर काम करता था। वो बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए न सिर्फ कारोबार सीख रहा था, बल्कि बाप की सच्चाई, मेहनत और खिदमत खल्क के औसाफ भी अपने अंदर समो रहा था। बाप बेटे की ये जोड़ी हर साल एक बार पहाड़ों और करीबी शहरों का सफ़र करती, जहां से वो नायाब जड़ी बूटियां और दवाएं लाते। सालेह की दुकान आम दुकानों से मुख्तलिफ थी। वहां सिर्फ दवाएं नहीं मिलती थीं, बल्कि मरीजों के लिए हौसला अफजाई और दुआएं भी दस्तयाब होती। वो कभी मरीजों से ज़्यादा पैसे न लेता, बस इतने कि घर का चूल्हा जलता रहे। यही वजह थी कि उसकी दुकान पर हमेशा रश रहता और लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। सालेह की ये खूबी उसके बेटे नासिर को भी विरासत में मिल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता नासिर भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बना रहा था। एक दिन नासिर दुकान पर बैठे बैठे अपने दिल की बात जुबान पर ले आया। वो मासूमियत से बाप से कहने लगा, अब्बा, आप तो शहर के सबसे बड़े और नामवर हकीम हैं। लोग आप पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, फिर भी आप इतना कम मुआवजा क्यों लेते हैं? देखे ना, शहर के दूसरे हकीम जिनकी पहचान भी इतनी नहीं, वो आपसे कई गुना ज्यादा पैसे लेते हैं और लोग मजबूर होकर उन्हें देते भी हैं। नासिर की बात सुनकर सालेह मुस्कुरा दिया, जैसे बेटे की फिक्र और दुनियावी हिसाब को समझता हो। मगर दिल के किसी कोने में उसे खुशी भी हुई कि नासिर उसके काम को गौर से देखता है। सालेह ने नासिर को समझाते हुए कहा, बेटा, याद रखना, असल शिफा दवा में नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म में होती है। अगर हकीम के हाथ लालच और जुल्म से रंगे हों तो चाहे वो कितनी ही कीमती दवा क्यों ना दे, उसमें शिफा नहीं हो सकती। मरीज के दिल से निकली दुआ और हकीम की नीयत ही असल इलाज है। हिकमत का सबसे बड़ा उसूल इंसाफ और इंसानियत है। जिस दिन ये दोनों हाथ से निकल गए, उस दिन हिकमत भी महज धंधा बन जाती है। फिर साले ने बात को मजीद गहरा करते हुए कहा, और जहां तक पैसों का ताल्लुक है, बेटा, पैसा कभी असल सहारा नहीं रहा। असल सहारा हमेशा अल्लाह है। अगर नीयत साफ हो, भरोसा मजबूत हो और किस्मत में हो तो रिस्क खुद रास्ता बनाकर आता है। इंसान का क्या इख्तियार, सब कुछ उसी का है। वही मालिक है, वही देने वाला है। तुम बस ये सीखो कि इंसान के हाथ सिर्फ खिदमत के लिए हैं, देने वाला सिर्फ अल्लाह है। नासिर खामोशी से ये सब सुनता रहा और दिल में बाप की बातों की रोशनी उतारता रहा। वो बाप की बातें तो खामोशी से सुन लेता था, मगर दिल में एक उलझन बाकी रहती। वो अक्सर सोचता कि यकीनन अल्लाह पर ईमान ज़रूरी है, मगर जब हम खुद मेहनत करते हैं, पहाड़ों में सफ़र करके जड़ी बूटियां लाते हैं, दिन रात दुकान पर काम करते हैं और चीज़ें फ़रोख्त करते हैं, तो फिर किस्मत और अल्लाह की देन का क्या मतलब? ये सब तो हमारी मेहनत का नतीजा है। ये ख्याल उसे कभी कभी बेचैन कर देता, जैसे दिल और दिमाग के दरमियान कोई हल्की सी कशमकश चल रही हो। ये सवाल सिर्फ नासिर का नहीं था। हर इंसान के दिल में कभी ना कभी यही वसवसा आता है। इंसान समझता है कि जो कुछ उसके पास है वो उसकी अपनी मेहनत का नतीजा है, और अगर मेहनत में कामयाब हो जाए तो वही असल कमाल है। मगर दिल के किसी कोने में ये सवाल भी उठता है कि अगर सब कुछ मेहनत पर है तो फिर अल्लाह पर यकीन और किस्मत में लिखे जाने का फ़ायदा क्या? क्या ईमान रखने वाला और न रखने वाला बराबर नहीं हो जाते? और अगर अल्लाह वाकई देने वाला है तो फिर वो यकीन रखने वालों को ज़्यादा शान और शौकत क्यों नहीं देता? ऐसे ही सवाल नासिर के दिल में भी हलचल मचाते रहे। मगर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। नासिर को अभी वो दिन देखना बाकी थे जब उसके सवालों के पर्दे उठने लगेंगे। वक्त का पहिया यूं ही घूमता रहा।
صالح اپنی سادہ زندگی اور کمائی پر قناعت کرتا رہا، جبکہ ناصر کے دل میں زیادہ پیسوں کی خواہش اور لالچ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ شاید دنیا میں ترقی کرنے کے لیے زیادہ کمانا اور دولت جمع کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ دل میں اللہ پر یقین تو تھا، مگر وسوسوں کا سایہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ ایک دن ایسا آیا کہ حکیم صالح کی دکان میں دواؤں کی سخت ضرورت پڑ گئی۔ کچھ خاص جڑی بوٹیاں ختم ہو چکی تھیں جن کے بغیر مریضوں کا علاج ممکن نہ تھا، مگر صالح کی بڑھتی ہوئی کمزوری کے باعث وہ خود اس دور دراز سفر پر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے ناصر کو بلایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، اب یہ ذمہ داری تمہیں نبھانی ہے۔ ناصر نے باپ کے اعتماد کو محسوس کیا، مگر دل ہی دل میں خوف زدہ بھی تھا، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ راستہ پتھریلے پہاڑوں، گھنے جنگلات اور طرح طرح کے خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ جب ناصر گھر سے نکلنے لگا تو ماں باپ دونوں نے اسے دعاؤں کے سائے میں رخصت کیا۔ چلتے وقت صالح نے اسے ایک آخری نصیحت کی، بیٹا یاد رکھنا، جب کبھی تمہیں کوئی راستہ نہ ملے، جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے اور سارے دروازے بند نظر آئیں، تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے راستہ دے گا جہاں تمہارا وہم و گمان بھی نہ پہنچے۔ قسمت کا رزق تمہیں وہی ملے گا جہاں تمہارے لیے لکھا گیا ہے۔ یہ الفاظ ناصر کے دل میں اتر تو گئے، مگر اس کے ذہن میں ابھی بھی سوال باقی تھے۔ وہ دعا اور وسوسوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس نے والد کی نصیحت کو دل سے نہ لیا اور رخصت ہوتے وقت بس رسمی سا سر ہلا کر چل پڑا۔ وہ اپنے ارادے اور جوانی کے جوش پر بھروسہ کرتا تھا۔ اس کے نزدیک کامیابی محض اپنی ہمت اور محنت کا نتیجہ تھی۔ 3 دن کے مسلسل سفر کے بعد وہ اندلس سے نکل کر موجودہ پرتگال کی سرحد پار کرتا ہوا اسپین کے ایک شہر میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک پرانی سی سرائے میں ٹھہرا، کھانا کھایا اور رات آرام سے گزاری تاکہ اگلے دن کے طویل سفر کے لیے تیار ہو سکے۔ اس کے ذہن میں یہی خیال تھا کہ بس میں ہوں اور میری محنت، باقی سب باتیں وہم ہیں۔ اگلی صبح فجر کی اذان گونجی تو ناصر نے اپنا سامان اور گھوڑا تیار کیا اور نئے سفر کی راہ لی۔ اس کے سامنے وہ لمبا راستہ تھا جو خطرناک جنگلات اور طویل صحراؤں سے گزر کر آگے بڑھتا تھا۔ وہ راستہ اسے مطلوبہ شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ سورج کی روشنی بڑھتی گئی اور سفر کی سختی بھی بڑھتی چلی گئی۔ وہ اپنے جوان قدموں کے بھروسے آگے بڑھتا رہا، مگر ہر لمحہ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی چھپی رہی جو اسے یاد دلاتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں۔ دوپہر کے قریب ناصر کی طاقت جواب دینے لگی۔ دھوپ کی شدت اور مسلسل سفر کی تھکن نے اسے مجبور کر دیا کہ کہیں سایہ تلاش کرے۔ بالآخر اسے ایک گھنا درخت ملا جس کے نیچے وہ بیٹھ گیا۔ اس نے سرائے سے لیا ہوا کھانا نکالا، کچھ خود کھایا اور کچھ اپنے گھوڑے کو گھاس کے ساتھ دے دیا۔ سانس بحال کرنے کے لیے کچھ دیر وہیں ٹھہرا۔ جیسے ہی تھکن کچھ کم ہوئی، اس نے دوبارہ سفر باندھ لیا۔ دوپہر ڈھلنے کے بعد ناصر مسلسل جنگل کی گھنی راہوں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جب درختوں کی سیاہ چھائیں ختم ہوئیں تو سامنے ایک بے رحم صحرا پھیل گیا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور لمبی راہوں پر نکل پڑا، مگر جتنا آگے جاتا شہر کا کوئی نشان دکھائی نہ دیتا۔ دھوپ کی تپش، ریت کا بے انتہا پھیلاؤ اور کھانے پینے کی کمی نے اس کے دل میں خوف اور بے بسی بھر دی۔ شام کے قریب تھکن اور بھوک نے اسے نڈھال کر دیا۔ کھانے کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا اور گھوڑے کے لیے بھی خوراک باقی نہ رہی۔ جیسے جیسے اندھیرا گہرا ہوتا گیا، ناصر کے دل میں دہشت بڑھنے لگی۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے موت خود اسے پکار رہی ہو۔ دل میں وسوسہ آیا کہ شاید یہ سفر اس کی زندگی کا آخری سفر ہے۔ اس ویران صحرا میں اسے زندگی کے بجائے موت زیادہ قریب محسوس ہونے لگی۔ وہ کافی دیر تک گھوڑے کو تھپتھپیاں دے کر آگے بڑھانے کی کوشش کرتا رہا، مگر تھکا ہارا جانور بھی ہمت ہار گیا۔ ناصر نے گھوڑے کو ایک خشک درخت کے تنے کے قریب باندھ دیا اور خود ریت پر لیٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کا سایہ چھا چکا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب یہی صحرا اس کا انجام ہوگا۔ اس کا جسم مزید تکلیف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گھوڑا بھی دم توڑ دے گا اور پھر یہ وحشی صحرائی جانور دونوں کے جسم نوچ کھائیں گے۔ یہاں میرا کون مددگار ہے، کون ہے جو مجھے بچائے گا؟ خوف اور تھکن نے ناصر کو گھیر لیا۔ اسی حالت میں اسے باپ کی نصیحت یاد آ گئی۔ دل ہی دل میں بولا، ابا نے کہا تھا کہ جب سب راستے بند ہو جائیں تو اللہ کو پکارنا، وہی مالک ہے، وہی مددگار ہے۔ یہ سوچ کر ناصر کے دل میں ہلکی سی ہمت جاگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اللہ کے حضور جھکے گا۔ وہ گھوڑے کے پاس گیا اور پانی کا چھوٹا سا مٹکا اٹھایا۔ اس میں اتنا ہی پانی بچا تھا کہ یا تو وہ پی سکتا تھا یا وضو کر سکتا تھا۔ یہ ایک نئی آزمائش تھی۔ اگر پانی پی لیتا تو کچھ دیر زندگی باقی رہتی،
اور اگر وضو کرتا تو پانی ختم ہو جاتا اور پیاس سے موت یقینی لگتی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خوف بڑھ گیا، پھر اس نے سوچا کہ اگر اللہ نے اس کی قسمت میں زندگی رکھی ہے تو وہ کوئی وسیلہ بھیجے گا۔ نماز چھوڑ کر نہیں، اس نے طے کیا کہ یہ پانی وضو پر خرچ کرے گا اور باقی رزق کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ ایسی حالت میں شریعت نے تیمم کی اجازت دی ہے، مگر ناصر نے اپنے یقین کے مطابق وضو کیا۔ اس نے مغرب کی نماز ادا کی اور 2 رکعت نفل بھی پڑھے۔ سجدے میں گر کر دل کی گہرائی سے دعا مانگی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ روتے ہوئے بولا، اے اللہ، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرا رازق ہے۔ اگر آج رات میرے نصیب میں کھانا لکھا ہے تو مجھے عطا فرما۔ تو اندلس میں بھی میرا مالک تھا اور یہاں بھی تو ہی میرا مالک ہے۔ دعا کے بعد وہ بے حال ہو کر زمین پر لیٹ گیا۔ چاروں طرف خوفناک صحرا کی خاموشی تھی، نہ کوئی بستی نہ کوئی انسان، صرف اندھیرا اور موت کا سایہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ دل میں خوف اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اچانک دور سے ایک جانور دوڑتا ہوا نظر آیا۔ جیسے جیسے وہ قریب آیا، چاندنی میں صاف دکھائی دینے لگا کہ وہ ایک جنگلی کتا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور وحشی انداز دیکھ کر ناصر کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا، مگر بھاگنے کی سکت نہ تھی، اس لیے دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کتا ناصر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ناصر حیران رہ گیا جب اس نے دیکھا کہ کتے کے منہ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ کتے نے وہ تھیلا ناصر کے سامنے ڈال دیا اور خود وہیں لیٹ گیا۔ ناصر نے پہلے اسے فضلہ یا گندگی سمجھ کر توجہ نہ دی، مگر بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ دل میں خیال آیا کہ اب جان بچانا اصل ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس نے تھیلا کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اندر گرم کھانا اور پانی سے بھرا مٹکا موجود تھا۔ وہ خوشی سے جھوم اٹھا جیسے صحرا میں کوئی خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پانی پیا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اسے سکون ملا اور دل میں اللہ کے شکر کے آنسو اتر آئے۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ وہ وہیں ریت پر لیٹ کر کچھ دیر سو گیا۔ صبح ہوئی تو اس نے دوبارہ سفر کی تیاری شروع کی۔ کتا بھی اس کے ساتھ چل پڑا، مگر اصل مسئلہ بھی باقی تھا۔ صحرا میں کوئی واضح راستہ نہ تھا، نہ کوئی نشان، نہ کوئی سمت۔ ناصر دل میں سوچتا رہا کہ بس چلتا رہوں گا، کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاؤں گا۔ وہ کچھ ہی دور گیا تھا کہ کتا زور زور سے بھونکنے لگا اور ایک طرف مڑ گیا۔ ناصر نے سوچا یہ محض جنگلی حرکت ہے اور سیدھا چلتا رہا، مگر کتا وہیں بیٹھ گیا اور مسلسل بھونکتا رہا، جیسے اسے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب ناصر کچھ اور آگے بڑھا تو سامنے درندوں سے بھرا ایک خوفناک جنگل نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً پلٹا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ واپس آ کر اس نے اسی کتے کا پیچھا شروع کر دیا اور دل میں سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی وسیلہ ہے۔ کتا آگے اور ناصر پیچھے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد ناصر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر نظر آیا۔ گھر دیکھ کر اس کے دل میں جان آ گئی کہ آخرکار انسانوں کی بستی مل گئی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچا اور دستک دی۔ اندر سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ اس نے شفقت سے کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیا چاہیے؟ ناصر نے ادب سے جواب دیا، اماں جی، میرے گھوڑے کے لیے کچھ پانی مل جائے گا، ہم دونوں بہت پیاسے ہیں۔ عورت مسکراتے ہوئے بولی، ہاں ہاں، اندر آ جاؤ۔ ناصر اندر گیا، خود بھی پانی پیا اور گھوڑے کو بھی سیراب کیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور باتوں باتوں میں اپنے بارے میں اور اپنے والد کی حکمت کا تذکرہ کرنے لگا۔ بوڑھی عورت غور سے سنتی رہی اور پھر شفقت سے بولی، بیٹا کل رات میں نے اپنے شوہر کے لیے کھانا بنایا تھا اور ساتھ ہی صدقے کے طور پر کچھ کھانا اور پانی ایک تھیلے میں رکھ دیا تھا کہ اگر کوئی مسافر آ جائے تو کھا لے اور میرا صدقہ پورا ہو جائے۔ مگر افسوس، رات کے وقت ایک کتا وہ تھیلا منہ میں دبا کر لے گیا۔ میں نے اس کا بہت پیچھا کیا، لیکن وہ تیزی سے صحرا کی طرف نکل گیا۔ اگر وہ کھانا میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں ضرور کھلاتی، کیونکہ تم اتنی دور سے آئے ہو اور یقیناً بھوکے بھی ہوگے۔ یہ سن کر ناصر کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ آنکھوں کے سامنے کل رات کا منظر تازہ ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں سمجھ گیا کہ وہی کتا اس کے لیے وسیلہ بنا تھا۔ بوڑھی عورت کی باتیں سن کر ناصر کا ذہن چکرا گیا اور وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے ساری داستان سنا دی کہ وہ کھانا دراصل اسی نے کھایا تھا تاکہ عورت بے فکر ہو جائے۔ بوڑھی عورت نے نرمی سے کہا، بیٹا، میں نے اپنے باپ اور ایک عالم سے سنا ہے کہ جو چیز قسمت میں ہوتی ہے وہی انسان تک پہنچتی ہے، مگر اس کے لیے محنت شرط ہے۔ اگر تم یہاں تک نہ آتے اور اتنی محنت نہ کرتے تو یہ کھانا تمہیں کیسے ملتا؟ بوڑھی عورت کی باتیں ناصر کے دل کو لگیں اور اسے اپنے باپ صالح کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ عورت کے گھر سے رخصت ہوا۔ دل میں ہزاروں سوال تھے، مگر وہ سوچتا رہا کہ اللہ نے اسے واضح نشانی دکھا دی ہے کہ رزق دینے والا صرف اللہ ہے، چاہے انسان پتھروں کے بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ مختصر یہ کہ ناصر نے جڑی بوٹیاں خریدیں اور واپس اندلس پہنچ گیا۔ اس نے ساری داستان حکیم صالح کو سنا دی۔ حکیم صالح مسکرا کر بولے، بیٹا، تم مسلمان تو تھے، مگر اللہ پر تمہارا یقین پختہ نہیں تھا۔ تم نے سمجھا کہ کاروبار اور پیسہ ہی زندگی گزارنے کا سہارا ہے۔ پھر صالح نے کہا، یہ بھی جان لو کہ کل رات تمہاری ماں نے ایک برا خواب دیکھا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، نماز پڑھی اور کچھ کھانا صدقے کے طور پر الگ رکھ دیا تاکہ صبح کسی ضرورت مند کو دے دے اور اللہ تمہیں سختیوں سے محفوظ رکھے۔ وہی صدقہ تم تک پہنچا۔
یاد رکھو، اللہ کے لیے اندلس میں رزق دینا اور یونان میں کھانا پہنچانا ایک جیسا ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے اور مال حلال ہونا چاہیے۔ یہ سفر تمہیں ڈراونا لگا، حالانکہ اللہ نے تمہیں 3 نشانیاں دکھائیں۔ اگر غور کرو تو پہلی یہ کہ جو رزق تمہارے نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے جیب خالی ہو یا تم جنگل اور صحرا میں اکیلے ہو۔ دوسری یہ کہ اگر صدقہ اخلاص سے کیا جائے تو اللہ اسے وہاں پہنچاتا ہے جہاں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ اللہ سے مانگنے سے بند راستے کھل جاتے ہیں۔ تمہارے لیے اس نے ایک کتے کو وسیلہ بنا دیا، کیونکہ انسان کا علم محدود ہے مگر اللہ کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ پھر صالح نے نصیحت کی، یاد رکھنا بیٹا، پیسہ، شہرت اور محنت تبھی فائدہ دیتی ہیں جب ان میں اللہ کی رضا شامل ہو، ورنہ اس شہر میں بہت سے قابل لوگ ہیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں۔ ایک بات دل میں بٹھا لو، کبھی اللہ کے بندوں کے ساتھ سختی نہ کرنا، ہو سکے تو اپنا منافع کم کر لینا مگر کسی پر ظلم نہ کرنا، تبھی تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ پیسہ کم ہوگا مگر دل مطمئن اور خوش رہے گا، اور صدقہ کبھی نہ چھوڑنا۔ جس طرح ایک صدقے کی وجہ سے تمہیں زندگی ملی، اسی طرح تمہارے صدقے سے کسی اور کی زندگی بھی بچ سکتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں ہمیشہ اللہ پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جو کامیابی اور مقام ہمیں ملا ہے وہ صرف ہماری محنت کا نتیجہ نہیں بلکہ دعاؤں، صدقات، والدین اور غریبوں کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ وہ راستے بناتا ہے جو ہماری نظر میں بھی نہیں ہوتے، اس لیے دعا اور صدقہ کبھی نہ چھوڑیں تاکہ اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہو۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں بلکہ دعا، صدقہ، والدین کی نیت اور اللہ پر کامل یقین سے ملتا ہے۔ اللہ وہ راستے بناتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے، اور کبھی کبھی ایک معمولی سا وسیلہ زندگی بچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ اس کہانی نے آپ کو کیا سکھایا۔ مزید ایسی سبق آموز اور دل کو چھو لینے والی کہانیوں کے لیے آج کی کہانی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔